माशाल्लाह हरम की तरफ हमें जाने को है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले, खाना खा ले और हमें जो है जा रही है। अब हम ना ईशान तक टाइम रहता है, आराम से हरम में हमें बैठ सकती हैं और दुआएं मांग सकती। ईशान से पहले जो है ज़रा निकलती, बाहर आती, नमाज़ पढ़ती और उसके बाद में रूम मांग आती, क्योंकि तो हमारे पास ट्रॉलियाँ ही। तो गाइस देख सकते हैं हरम की माशाल्लाह बाहर आ गई हमें और सॉरी बैठी। तो अभी लाइक अंदर जाएंगे चलो। और माशाल्लाह इतना प्यारा मंजर। हमें दोपहर का टाइम ज़ोहर के बाद खाना खाने को निकले, तो अभी देख सकते हैं कितना प्यारा मंजर है। जहाँ कितने प्यारा से उड़ रही और ऊपर पूरा ऊपर कितना प्यारा मंजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, और करोड़ों बार दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदतन एहतरामन तोहफ़तन पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सफ़र की दुआ मेरे साथ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सफ़र मक्का की ज़ियारत पर जा रहे हैं। देखें जिस बस में आप बैठे हैं ये मक्कातुल मुकर्रमा की, बल्कि अरब की, सऊदीया की लेटेस्ट मॉडल की, मतलब के न्यू मॉडल बसें हैं। आज का हमारा सफ़र बहुत कीमती सफ़र है। मक्का की अहमियत आपको बतानी है। देखें यहाँ आना हर किसी के बस का काम नहीं है। जिस सरजमीन पर आप लोग मौजूद हैं, मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमीन पर आना हर किसी के बस का काम नहीं है। अगर कोई मेरी बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग, अगर आप लोग ये सोचकर, ये तस्वुर करके मक्का की सरजमीन पर मौजूद है कि हम अपने पैसों को इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुंचे, अपने वसाइल को इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुंचे, अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुंचे, तो ये महज अपने दिल को इत्मीनान देने वाली बात, अपने दिल को बहलाने वाली बातें, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बातें। यहाँ पर आना सिर्फ और सिर्फ उसका काम है जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाए, जिस पर अल्लाह राजी हो जाए। हर किसी के बस का काम नहीं है। आज का सफर बहुत कीमती सफर है। हमारी ज़ियारत आने वाली है, हमारी पहली ज़ियारत है एक मक्कातुल मुकर्रमा में बहुत ही कीमती, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन एक पहाड़ है जिसका नाम है गारे सौर, जिसको जबल सौर भी कहा जाता है। वो कीमती, वो आला, वो अफजल पहाड़ कि जहाँ पर प्यारे नबी सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उस पहाड़ पर तशरीफ लेकर गए, और उसके ऊपर एक गार है। उस गार के अंदर आपने 3 दिन और 3 रातें आपने वहां पर क़याम फरमाया। क्यों क़याम फरमाया? मक्का की हिस्ट्री आपको बतानी है। जहां हम लोग मौजूद हैं इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में, यहाँ जमाना जहालियत में क्या हुआ करता था? मासूम बच्चियां, मुशरिकीन के घरों में जब बेटियां पैदा हुआ करती थी, लड़कियां पैदा हुआ करती थी, तो मुशरिकीन क्या करते थे? जमीन में गड्ढा खोदते थे और उन मासूम बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। ऐसी जहालत का दौर था। उनकी माएं उनको लेकर पहाड़ों पर चली जाती थी, छुप जाती थी। लेकिन मुशरिकीन इतना तंज करते थे, इतना मेंटली जिज करते थे, टॉर्चर करते थे, भाई तुम्हारे घर अभी लड़की पैदा हुई है, क्या बात है तुमने उसको मारा नहीं? तो मजबूरन रिश्तेदार खानदान के लोगों के ताने सुनकर उनका जो तंज करना था वो बर्दाश्त नहीं था। बच्चियों को ढूंढते, लेकर आते और जिंदा दफना देते। हरम में आप जाएं, अपने होटल से निकले हैं तो बाबे फहद गेट 79 नंबर गेट, जहां से लोग अंदर जाते हैं, उस 79 नंबर गेट के बिल्कुल साथ नया हरम बना है। बहुत खूबसूरत हरम बना है। लोग ताजमहल की तारीफें करते हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन नया हरम भी बहुत खूबसूरत है। उस हरम के सहन में आज भी वो मासूम बच्चियों का कब्रिस्तान मौजूद है कि जहां पर मासूम बच्चियों को लोग जिंदा दफना दिया करते थे। बड़े बड़े टेक्निकल लोगों को बुलाया, इंजीनियर को हायर किया, मुहंदिस बुलाए बाहर से कि किसी भी तरीके से इसको गिरा दें, तोड़ दें, हरम के रोड को कुशादा कर दें, कि हरम के सीन को वसी कर दें, कोई होटल की तामीर कर दें। तो जो भी आता, किसी को अटैक हो गया, किसी को फालिज हो गया। आखिरकार सऊदी हुकूमत ने उसको वाइंड अप किया और जैसा है वैसे तो वैसे ही छोड़ दिया। तहज्जुद के वक्त
आफ्ताब भाई, तहज्जुद के वक्त 80% हरम खाली होता है, 80%। असर मगरिब इशा में आप जाएं, बहुत भीड़ होती है, गुम हो जाते हैं लोग, रास्ता नहीं मिलता, बहुत भीड़ होती है, रश होती है। आपने आज तजर्बा करना है। आज अगर आपको मगरिब और ईशा की नमाज हरम में पढ़ने का मौका मिले तो आज आपने तजर्बा करना है। इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो हरम साइलेंट हो जाता है, जितना शोर है सब साइलेंट हो जाएगा। लेकिन जो ये बच्चे हमारी गाड़ी में बैठे हैं, इन्हीं से पूछे हम कि जब वो माएँ बच्चों को जमीन पर बिठाती हैं और फर्ज नमाज को अहमियत देती हैं, तो बच्चे ये समझते हैं कि हमारी वालदा हमसे दूर हो गई, तो वो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चे रोते हैं तो हमारी एक तवज्जो तो इमाम साहब की तिलावत की तरफ जाती है और दूसरी तवज्जो उस आवाज की तरफ भी जाती है जो बच्चों को रोने की आती है, कभी राइट कभी लेफ्ट से आती है। कभी सुना आपने? आज सुनना है। जब भी यहाँ मक्का में आपने सुनना कि जब इमाम साहब कहते हैं ना, तो बच्चे जो हरम में फैमिलीज के साथ आते हैं, वो जब जमीन पे बिठाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे समझते हैं अम्मी पता नहीं कहाँ गई, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उनकी आवाज भी हमें डिस्टर्ब करती है। इसी तरीके से तहज्जुद के वक्त हरम का सहन खाली है। बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल है, हरम के सहन खाली है, लोग कोई नवाफिल पढ़ रहे हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कोई जिक्र अज़कार कर रहे हैं, तो उनको बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई। और राइट एंड लेफ्ट देखते हैं कि हरम तो खाली है, बच्चे कहाँ रो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में इतनी कशिश थी, इतना दर्द था। इंसान इबादत को वाइंड अप करता और कदम चल पड़ते कि जाके बच्चों से हमदर्दी करे कि कैसे लापरवाह वालिदैन है, बच्चों को लावारसों की तरह छोड़ दिया। तो वो चलते चलते कदम कहाँ रुकते? उस कब्रिस्तान के पास जाकर। लोग पूछते हैं लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ रोने की आवाजें सुनाई दी गई है, क्या माजरा है? तो वो बताते हैं कि ये वो कब्रिस्तान है कि जहां पर मासूम बच्चियों को मुशरिकीन जिंदा दफना दिया करते हैं। आज एक भाई अपनी बहन की इज्जत करता है, एक शौहर अपनी बीवी की इज्जत करता है, एक बेटा अपनी माँ की इज्जत करता है। ये मुकाम किसने दिलाया? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की वजह से मिला। क्योंकि जमाना जालियत में तो जिंदा गाड़ दिया करते थे। ये दीन जो हम तक पहुंचा है बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्कत से हम तक पहुंचा है। हमारी ज़ियारत भी आ गई है और हमारी ज़ियारत बहुत कीमती पहाड़ है। अभी आपको बताया कौन सा है? गारे सौर। ज़माना जहालियत में जब मासूम बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग के लिए निकले, उनको मना किया करते थे कि देखो औरत जो है वो इज्जत का मुकाम रखती है। नहीं माने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हीं मक्का की गलियों में गुजरते करते थे, तो खाना काबा जिसको हाथ लगाने की हसरत घर से लेकर निकलते हैं, उसको चूमने को, उसको पकड़ने की ख्वाहिश घर से लेकर निकलते हैं। यहाँ पर बुत रखे जाया करते थे, बुतों की पूजा हुआ करती थी, हर तरफ शिर्क हुआ करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हीं मक्का की गलियों में दीन की तबलीग के लिए निकले, तो एक ही बात कहा करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बुत परस्ती को छोड़ दो, सीधे रास्ते की तरफ। तो मुशरिकीन कहते थे कि हम कैसे बुत परस्ती को छोड़ दें, हम बुत परस्ती करते हैं, हमारे आबा और अजदाद किया करते थे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हसीन व जमील, इस कदर खूबसूरत थे कि आज तक इस रूए ज़मीन पर, कुल कायनात पर ऐसा हसीन व जमील खूबसूरत ना कोई आया है ना कोई आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में इतनी सच्चाई थी कि मुशरिकीन भरोसा रखते थे, एतबार करते थे। वो कहते थे कि जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी वो पत्थर पे लकीर है, वो हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवा कर जाया करते थे, ईमान नहीं लाते थे, लेकिन उनको भरोसा था, यकीन था कि जैसे रखवाएंगे वैसे ही उनको वापस मिलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से, आपकी सीरत से मुतासिर होकर मुशरिकीन के जो नौजवान बच्चे थे, यंगस्टर, वो जोक दर जोक दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। और जब दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे, दीन फैलने लगा, तो फिर मुशरिकीन परेशान हुए, उन्होंने आपको तकालीफ पहुंचाना शुरू किया। इन्हीं मक्का की गलियों से गुजरते थे, मुशरिकीन क्या करते थे? रास्ते में कांटे फेंक दिया करते थे। आपने उफ तक न की, सब्र किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज। एक मुशरिक ने क्या किया? ऊँट की ओजड़ी गलाजत से भरी आपकी पीठ मुबारक पर रख दी। आपने कोई बदला नहीं लिया, कोई इंतकाम नहीं लिया, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आज मुझसे, हम में से ज़रा सा कोई मिसबिहेव कर ले, हमारे मिजाज के खिलाफ एक दफ़ा कोई बात कर ले, हम हाइपर हो जाते हैं, 2 मिनट में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہر قدم پہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. نہیں مانے تو سارے بڑے سردار اکٹھے ہوئے, آپ کو بہت ساری آفر دی کہ آپ کو مکہ کی نہیں پورے عرب کی بادشاہت دیتے ہیں, آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں اللہ کے نبی آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ بت پرستی کو چھوڑ دو, توحید کے راستے کی طرف آؤ. نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو روپیہ, پیسہ, دولت, آپ جو منہ سے بات کریں ہم آپ کی ہر بات کو پورا کریں گے, لیکن دین کو نہ پھیلائیں. ہمارے باپ آبا و اجداد جو بت پرستی کیا کرتے تھے, ہم کرتے تھے, وہ تو ہمارے بچے تو دین کے راستے کی طرف چل نکلے. نہیں مانے تو سارے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو مکہ المکرمہ سے باہر دور کہیں نکال دیں, نہ مکہ میں رہیں گے اور نہ دین پھیلے گا. آپ کو اگر کوئی کہے کہ بنگلور سے آپ ممبئی چلے جائیں تو آپ تو پہلے سوچیں گے میرا باپ دادا باؤ اجداد ہم کیسے چھوڑ کر جائیں, ساری محنت سے گھر بنایا, بزنس ڈیول کیا, تو کتنی تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو باہر نکال دیتے ہیں. بیچ میں شیطان موجود تھا, اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے, جو شخصیت ہے, جو ان کا مقام ہے, وہ جہاں جائیں گے ان کے دیوانے ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے, ان کو نہیں کوئی روک سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ دین پھیلے گا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے کہ آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کا راستہ اختیار کریں. اللہ کی رضا شامل تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بلایا, جتنی بھی مشرکین بھروسہ کر کے اعتبار کر کے اپنی قیمتی چیزیں رکھوا کر جاتے تھے, آپ نے حضرت علی کے سپرد کی اور ان کو کہا کہ علی آج رات تم نے میرے بستر پر سونا ہے, صبح اٹھنا ہے, اور یہ امانتیں جو مشرکین دیکھو مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں, یہ صبح تم نے ان کو لوٹانی ہے, ہم ہجرت کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا, اور جب گھر سے نکل رہے ہیں تو چاروں طرف سے مشرکین نے گھر کو گھیرا ہوا ہے, متوقع موت گھر کے باہر موجود ہے. اللہ نے ایسی غیب سے مدد کی کہ آپ وہاں سے باحفاظت نکلے اور پیدل. ہم تو بھائی بس میں پہنچے ہیں, اور پہلے زمانے میں یہاں ریت اور پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا. تو جب وہاں سے نکلے تو چلتے چلتے پاؤں میں چھالے آ گئے, پاؤں زخمی ہو گئے, اور جب یہاں پر پہنچے تو اس پہاڑ کی اونچائی 5500 فٹ اس کی اونچائی, میکسیمم 2.5 سے 3 گھنٹے اس پہاڑ پر جانے کے لگتے ہیں, میکسیمم 2.5 سے 3 گھنٹے. اور جب اس پہاڑ پر پہنچے تو پاؤں زخمی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ مبارک پر بٹھایا اور لے کر پہاڑ پر پہنچ گئے. اب اس پہاڑ پر دیکھیں تو سب سے اوپر بہت بڑا پتھر ہے, اس کے درمیان کے اندر آپ کو اسپیس نظر آئے گی, خلا بہت بڑا, اس کے اندر ایک غار ہے, اور وہ غار بہت پیچیدہ سی غار ہے, بڑی مشکل سے اندر جانا پڑتا ہے. وہاں پہنچے تو غار میں بہت سارے سوراخ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھروں کو اکٹھا کیا, سوراخوں کو بند کیا, ایک سوراخ بچ گیا تو اپنے کرتے کو چادر کو پھاڑا, سوراخوں کو بند کیا, پھر دیکھتے ہیں پھر کوئی سوراخ بچ گیا, تو ایک ہی سوراخ بچ گیا تو اپنے پاؤں کی ایڑی سے, ایڑی سمجھتے ہیں, اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا. وقت گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, گزر رہا ہے, گزر رہا ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ جیسے ان کے پاؤں میں کوئی چیز کاٹ دی ہے, اور درد کی شدت سے وہ تڑپ رہے ہیں, وہ بے چین ہیں. تو جب درد بالکل برداشت سے باہر ہوا تو پھر آنکھوں سے آنسو آئے, اور جب آنکھوں سے آنسو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگ گئے, بیدار ہوئے, اور پوچھا کہ صدیق کیا بات ہے, تم رو رہے ہو؟ ہم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لیے رو رہے ہو؟ ہم بیت اللہ کو الوداع کہہ رہے ہیں, ساری زندگی یہاں گزار دی اس لیے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ منظر آپ پر بھی آنا ہے. جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اور جب آخری دفعہ کعبے کو دیکھیں گے تو آپ کا دل بھی ہل جائے گا, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے. وہ جو یہ مکہ کی کشش ہے, آپ کی بھی فیلنگ ہوگی کہ جب مکہ کو الوداع لوگ کہتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, دل ہل جاتا ہے. وہ سمجھ رہے تھے شاید الوداع ہو رہے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا نہیں آقا, مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاؤں میں کوئی چیز کاٹ دی, میں تو درد سے تڑپ رہا ہوں, بے چین ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق پاؤں ہٹاؤ. جب پاؤں ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سانپ موجود ہے. بعض روایات میں کہ زہریلا جانور, لیکن مستند اتھینٹک بات یہی ہے کہ وہاں پر ایک سانپ موجود ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ اس سانپ نے مجھے کاٹا, مجھے زخمی کیا, کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اسی لمحے اللہ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت دی, اور اس سانپ نے کہا کہ صدیق تم ڈرو نہیں, گھبراؤ مت, میں ایک جن
میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ کے حسن کی تعریفیں سنی، آپ کی سیرت کی تعریفیں سنی، آپ کی صداقت کی تعریفیں سنی، آپ کی شرافت کی تعریفیں سنی، آپ کی امانت کی تعریفیں سنی، آپ کی سیرت کی تعریفیں سنی. میں تو تب سے لے کے آج تک آپ کا دیوانہ ہوں، اور تب سے لے کے آج تک اس غار کے اندر موجود ہوں، صرف اور صرف آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے. کیسی محبت. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، اور جو ہم میں سے جو عشق محمدی میں ڈھل گیا، اللہ نے اس کی دنیا کو بھی سنوار دیا، اس کی آخرت کو بھی سنوار دیا، اس کی دنیا کو بھی روشن کر دیا، اس کی آخرت کو بھی روشن کر دیا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب مبارک لگایا، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی. اب اس دوران مکہ میں مشرکین ڈھونڈ رہے ہیں، گھر کے باہر پہرا لگا کر کھڑے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں ملے. تو سرداروں نے کھوجیوں کو بلایا، اس وقت کے کھوجی، اور کھوجیوں کو بلا کر قدموں کے نشان سے ٹریس کرتے 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 اس پہاڑ تک جا پہنچے. جب پہاڑ پر پہنچے تو اوپر غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آقا اب ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس چھپنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے، نیچے موت، مشرکین، آگے غار بند، ہم کہاں جائیں. تو اسی ہمیں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ صدیق تم غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. پھر اسی لمحے اللہ پاک نے کبوتروں کو حکم دیا. یہ مکہ میں جتنے کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں اسی نسبت سے پائے جاتے ہیں. کبوتروں کو حکم دیا، انہوں نے اس غار کے اندر گھر بنائے، انڈے دیے، بچے دیے. مکڑیوں کو حکم دیا، پوری غار کو جالوں سے بن دیا. اور جیسے ہی مشرکین اوپر پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ پوری غار کبوتروں سے، انڈوں سے، بچوں سے بھری ہوئی ہے، مکڑی کے جالوں سے بنی ہوئی ہے. پاسبل بھی نہیں ہے کہ اندر کوئی ہوگا. تو جب واپس جانے لگے تو کھوجی کہنے لگے کہ جو عتبہ، ربیہ، بڑے بڑے سردار تھے، کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، قدم تو یہاں رک گئے ہیں، اللہ کے نبی تو اس غار کے اندر موجود ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جالے تو دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 200 سال پرانے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں. قدم قدم پہ اللہ نے حفاظت فرمائی، قدم قدم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کمپرومائز کرنا چاہتے تو سلطنت بھی لے سکتے تھے، ہر ڈیمانڈ جو وہ کر رہے تھے پوری کر سکتے تھے، لیکن تکالیف کو برداشت کیا، مشقت کو برداشت کیا. تکالیف صحیح کس کی خاطر؟ ہماری خاطر. جو باقی کی ہماری زندگی بچ گئی ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت. جو باقی کی ہماری زندگی بچ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ وقت، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، نیکی والے فرشتے لکھ رہے ہیں، بزرگ ہماری ماں کی جگہ کھڑی ہیں، معصوم بچے کھڑے ہیں، ہمارے نوجوان کھڑے ہیں. آج کا یہ وقت، جو یہ گھڑیاں چل رہی ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ 7 سمندر پار عاشق رسول آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو، اس درد کو محسوس کرنے کے لیے. اور آج یہ ہماری آنکھیں قیامت کے دن، جہاں ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارا جسم کا ہر اعضا گواہی دے گا، ہم اللہ سے چھپائیں گے یہ گناہ تو ہم نے نہیں کیا، لیکن کان بولیں گے غلط بات سنی، ہاتھ بولیں گے غلط کام کیا، قدم بولیں گے غلط جگہ چلے، زبان بولے گی کہ جھوٹ بولا، لیکن یہ آنکھیں گواہی دے گی کہ ہم نے اس پہاڑ کو دیکھا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور آپ نے یہاں پر تکالیف کو برداشت کیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا چاند پر چلی گئی، ہر چیز بدل گئی. یہ پہاڑ تو آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے، غار بھی ویسی کی ویسی ہی ہے، اور یہ پہاڑ، یہ غار پتھر گواہ ہے کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اور اسی نسبت سے ہم بھی اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ہمارا باپ بلبل کر رہے ہیں، میں ہمیشہ اپنا سکھانے. جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوئے بدھی رے ٹوٹ کر وہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا. چلو یہ تو بتا لو. یہ سارا وہی غار ثور، جبل ثور کا پہاڑ ہے ماشاءاللہ. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گھر چھوڑ کر آئے تھے، یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب پہاڑ کا وجود رکھا، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں پہاڑ بنایا تو سب سے پہلا پہاڑ نہ ہندوستان میں بنایا، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ یورپ میں، کہیں نہیں بنایا. سب سے پہلا پہاڑ مکہ المکرمہ میں بنایا، جس کا نام ہے ابو قبیس پہاڑ. صفا مروہ کے سین میں جب بھی آپ جائیں تو بادشاہوں کے پرانے محلات کے ساتھ 3 نمبر واش روم، تو لوگ اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں
وہاں سے آپ نے ایک لائن جاری ہے، وہاں سے جب آپ کبھی بھی پیچھے جائیں صفا مروہ کے صحن میں، تو وہاں پر وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے ابو قبیس پہاڑ، بادشاہوں کے محلات کے ساتھ، کہ وہ پہاڑ کے جہاں مشرکین موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، پیغمبر نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں گے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی بھی مانیں گے، خدا کا پیغمبر بھی مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائے، لیکن مشرکین ایمان پھر بھی نہ لے کر آئے۔ اسی پہاڑ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، کوئی موت کا ڈر نہیں، کوئی موت کا خوف نہیں، علل اعلان سب کو دعوت دی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کی جو امانت تھی وہ آئے اور آ کر مجھ سے لے لیں۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ تم تو کہتے تھے کہ اس بستر پر موت موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جتنی پرسکون نیند مجھے ساری زندگی میں اس بستر پر آئی ہے، زندگی میں کبھی بھی نہیں ہے۔ اتنی محبت صحابہ کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی سچے عاشق رسول بنائے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل نکلا، اللہ نے اس کی دنیا کو بھی سنوار دیا، اللہ نے اس کی آخرت کو بھی سنوار دیا۔ ایڈ میں بہت خوبصورت مسجد ہے، اس کو راجی مسجد کہا جاتا ہے۔ وہ راجی مسجد مدینہ المنورہ کی طرز پر بنائی گئی ہے، بہت خوبصورت، بہت شاندار یہ مسجد ہے، مسجد راجی۔ ہم بھی احرام کی حالت میں انہی راستوں سے مینا میں داخل ہوں، عرفات میں داخل ہوں، اور کیا پتا کس کا تلبیہ پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے، کس کا آمین نکلنا اللہ کو پسند آ جائے، کس کی عاجزی انکساری اللہ کو پسند آ جائے، اور وہی ہم سب کے حج پہ آنے کا سبب بن جائے۔ کیونکہ نماز پڑھنے کے واسطے رہی ہمیں، جلدی سے نماز پڑھ لیں گے تحت المسجد۔ ماشاء اللہ کا بتانے دیکھو، ابھی لائک بس کو جا رہے، بس کا نہیں جا رہی ہمیں، چڑھ جائیں گے۔ ہمارا آنے کا راستہ ہے، جو سامنے دیکھیں موبائلی کا ٹاور لگا ہوا ہے، اس کی لیفٹ سائڈ پہ ہم نے مڑنا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہماری گاڑی ہے۔ चल जल्दी। تو بھئی ہر شخص استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ رائٹ اینڈ لیفٹ سارے کا سارا میدان عرفات ہے، وہی میدان عرفات کے جہاں 9 ذی الحج کا دن، وقوف عرفہ کا دن گزارنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں مزدلفہ میں، اور یہ عرفات کی حدود ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ سارے کا سارا عرفات ہے۔ 5 سے 7 منٹ یہاں ہے، کوشش کیجئے کہ ہر شخص کی زبان پہ استغفار کی تسبیح ہونی چاہیے، استغفار کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مزدلفہ میں جا رہے ہیں، عرفات کی حدود ہماری ختم ہو رہی ہے، اب پتہ نہیں پھر کبھی زندگی میں آنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں موقع ملتا، لیکن عرفات میں رہ کر ہم نے جو بھی نوافل پڑھے، دعائیں مانگی، تلبیہ پڑھا، ذکر اذکار کیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ساری کی ساری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ نہیں میں تو مینا میں ہوں ابھی، کھانا ہے۔ اس پہاڑ کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس پہاڑ پر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لے کر آئے۔ ابھی گاڑی رکے گی، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بہت آزمائشیں دی، جب بھی آزمایا اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ ان کو خواب آیا کہ ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز میرے نام پر قربان کر دو، تو ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، سب کے سب اللہ کے نام پر ذبح کر دیے۔
پھر خواب آیا کہ سب سے قیمتی چیز تو جتنے بکرے دمبے تھے سب اللہ کے نام پر ذبح کر دیے، کاٹ دیے۔ پھر خواب آیا کہ نہیں، سب سے قیمتی چیز تو ایک باپ کے پاس اس کی اولاد سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور لے کر اس پہاڑ پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بہت آزمائشیں آئی، صفا مروہ پر جہاں پر پیاس تھی، پانی کی ضرورت تھی، بی بی ہاجرہ کبھی مروہ کی طرف چکر لگاتی ہیں، کبھی صفا کی طرف چکر لگاتی ہیں کہ پانی کہیں مل جائے، ڈھونڈ رہی ہے۔ تو حکم آ گیا کہ اس تپتے صحرا میں بیوی کو بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، چھوڑ کر چلے گئے اکلوتے بیٹے۔ اور پھر خواب آیا کہ سب سے قیمتی چیز، تو پھر جب یہاں پر پہنچے تو شیطان کو ہم 3 دن کنکریاں مارتے ہیں حج کے موقع پہ، کیوں مارتے ہیں؟ اس نے ورغلایا، اس نے وہم دیے، وسوسے دیے کہ ابراہیم تمہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی رب کے نام پر ذبح کر رہے ہو۔ حضرت اسماعیل کو کیا ورغلایا، کیا وسوسے دیے کہ تمہارے ابا جان تمہیں رب کے نام پر ذبح کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، اب چھری چلا رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت عظیم ہے، اور اے رب میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ اللہ کو وعدہ ایسی پسند آئی، جنت سے فرشتے کو بھیجا، وہ ایک دمبے کو لے کر آئے، آنکھوں سے جب پٹیاں کھولی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا ذبح ہے۔ اور آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، اور حاجی اپنا احرام اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک وہ قربانی نہیں کرتے، احرام بھی نہیں کھول سکتے، ایسی وہ عظیم قربانی۔ ہم میسج کیا لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں اگر دنیا میں، زندگی میں کبھی بھی اگر اللہ کے نام پر کچھ بھی قربان کرنے کا موقع ملا تو ہم اپنے آپ کو بھی رب کے نام پر قربان کر دیں گے۔ ایک والد اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے نکلے۔ تو لیفٹ سائیڈ پہ ابھی رش ہے، لیفٹ سائیڈ پہ پہاڑ ابھی آپ کو دکھانا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ بھی شکر ادا کر سکتے ہیں وہ کب ہے۔ اور یہ جو احرام آپ نے پہنا ہے یہ کوئی عام لباس نہیں ہے، دنیا کا، وہ ہندوستان کا نہیں، دنیا کا سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت، سب سے حسین لباس اگر دنیا میں کوئی ہے تو اس احرام سے قیمتی مقدس لباس کوئی نہیں۔ اور اس لباس کو پہننے کے لیے کوئی لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ بے چین ہیں، کروڑوں لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ ان کو یہ موقع دے اور وہ یہ قیمتی مقدس لباس پہن کر اللہ کے مہمان بن۔ پھر آج کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، کر سے تر ہونی چاہیے۔ تو مکہ واپس جا رہے ہیں، ہماری زیارات باقی ہیں، ساری زیارات مکمل کر کے انشاءاللہ ہوٹل پہنچتے ہیں، تب تک ذکر اذکار کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم گائز، ممبر کا کوئی اور یہ کعبۃ اللہ فل زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ رش ہے، اور میں بھی ممی جالے کو بھی بہت زیادہ بھیڑ ہے، ہلنے جگہ نہیں ہے۔ اتنی دور سے گھر کو بھی جگہ نہیں ہے، سامنے وہاں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ کر لیے میں بھی ممی، طواف کر لیے میں بھی ممی، اور ابھی جو ہے صحیح کرنے کے واسطے جو ہے نا بہت بھیڑ ہے ماشاء اللہ۔ زمزم اور ممی جو ہے کھجور کھول رہی ہیں، چلو کھجور کھا کو زمزم پی کو جو ہے صحیح کرنے کے واسطے جائیں گے صفا مروہ کو۔ کھا کو کھجور کھا کو زمزم پی رہی، اور ہے دیکھو آگے اب مغرب کی نماز کو ہمیں کھٹ جاتی ہے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ عمرہ ہوگا، جو ہے ہمارے بال جو ہے ہلاک کر رہا ہے، یعنی کہ بال جو ہے کاٹ ڈالے تو ہو جاتا، اور باہر بھی آ گئے ماشاء اللہ۔